अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम तमाम अपने मौजूआत और सवालात के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले नाजरीन, एक तो जो अपोजिशन की पिछले जो इतवार को हुई एपीसी है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसके इनेकाद के बाद ऐसा मालूम होता है कि बहुत सारी उसकी ब्रांचेस या उसकी बहुत सारी ऑफशूट्स अब निकल आई हैं। अब बहुत सारी ऑफशूट्स हैं तो यकीनन इनके काफी सारे एंगल्स हैं, काफी मल्टी डायमेंशनल गुफ्तगू इस हवाले से हो रही है। एक हुकूमत का मौकफ आ रहा है, एक जो ये तमाम अपोजिशन की जमातें हैं इनके हवाले से इनका अपना मौकफ आ रहा है। खैर, पहला जो सवाल है इसी हवाले से टेबल करते हैं। सबसे पहले मुलाहिजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाजरीन, तस्करा करते हैं एक मुलाकात का, बहुत अहम मुलाकात पिछले हफ्ते वैसे तो ये हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात तमाम पार्लियामेंटेरियंस से, जिसमें हुकूमती भी जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो भी शरीक थे, और साथ साथ जो अपोजिशन, जो खास तौर पर दो बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लीडरान थे वो भी इस मीटिंग में शरीक हुए। पिछले हफ्ते वैसे तो इस मीटिंग का जो मौजू था, जो फोकल मौजू था, वो गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस और फिर उस पूरे गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंशियल स्टेटस देना, जिसके हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अपने अवाम बहुत अरसे दराज से मुंतजिर हैं। ये इसका एक मौजूए गुफ्तगू था। लेकिन खैर, आज जब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो इस पूरी मुलाकात के दो एंगल्स हैं नाजरीन। वैसे तो ये मुलाकात पिछले गुज़िश्ता हफ्ते हुई है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली मुलाकात को बाकायदा जो रिवील किया गया है और इस पर बाकायदा जो प्रेस रिलीज के जरिए इसको बताया गया है पब्लिक को कि जी इस किस्म की एक मुलाकात हुई है, वो कल हुआ है। और नोटेबली ये एपीसी के इनेकाद के फौरन एक रोज बाद ये जो प्रेस रिलीज थी ये सामने आई। पीएमएलएन से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी इसमें मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो भी इस मुलाकात में शरीक थे, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह और वगैरह वगैरह दीगर भी जो इन दो जमातों के रहनुमा हैं वो शरीक थे। एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद मेंबर्स ऑफ द पीटीआई, हुकूमती भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे या पार्लियामेंटेरियंस थे वो इस मुलाकात में शरीक हुए। बड़ी कैटेगोरिकल नाजरीन स्टेटमेंट्स और दो टोक बात करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये भी बयान सामने आया है कि आर्मी को पॉलिटिक्स से, तमाम सियासत से अलहदा रखा जाए। ये बात नाजरीन हफ्ता भर पहले हो चुकी थी, यानी कि एपीसी के इनेकाद से वेल बिफोर पहले ये तमाम बातें हो चुकी थी पार्लियामेंटेरियंस की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। फिर साथ साथ ये भी कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है हमेशा उसके साथ शाना बशाना आर्मी हमेशा खड़ी रहेगी। तो यानी कि एक चेंज ऑफ एयर है वो हमें वाज़े तौर पर नजर आता है। एटलीस्ट स्टेटमेंट में ये बातें बड़ी कैटेगोरिकली आर्मी की तरफ से बताई जा रही हैं कि अब वो हालात वाकयात नहीं है। बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर इसके दो एंगल्स पर हम बात कर रहे हैं, जो अपोजिशन का मौकफ है उसमें यकीनन कोई इस बारे में एटलीस्ट शुबा नहीं है कि उस तरह की जमहूरियत पाकिस्तान ने बदकिस्मती से नहीं देखी। और 2008 से 13 तक की जो जमहूरी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, वो पहली हुकूमत थी जिसने अपना इक़्तिदार और अपना वक्त पूरा जो मुकर्रर करदा 5 साल का है वो पूरा किया था। लेकिन ऐसे में ये भी बात करना जरूरी होगा कि इसका जो तसलसल है, जमहूरी तसलसल है, जब आर्मी ये कह रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ये बयान आया है कि इस जमहूरी तसलसल के वो साथ साथ हैं, उसके शाना बशाना खड़े हैं, तो फिर इसके ऊपर एपीसी के फौरी बाद कुछ लोगों की तरफ से, बिलखुसूस जनाब नवाज शरीफ के खिताब के बाद या जो उनका एड्रेस था इस पूरी एपीसी में, जो उनकी तकरीर थी, उसके बाद से ये क्यों अपोजिशन की तरफ से इस किस्म का एक अंदिया दिया जा रहा है जैसे कि पूरी चीज को मुतनाज़े बनाने की कोशिश हो, ये इंप्रेशन क्यों आ रहा है? आज जो वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ नाजरीन, जिसकी जो सदारत है वजीर आजम इमरान खान ने की, आज एपीसी के हवाले से वहां पर भी बातचीत हुई और वहां पर भी ये एक बहुत अहम मौजू बना गुफ्तगू का। और एक मरतबा फिर ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से और बिलखुसूस वजीर आजम इमरान खान की तरफ से कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा और एहतसाब का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। एक तरफ अपोजिशन का मौकफ कि ये जमहूरी तसलसल का चलना बड़ा जरूरी है, तमाम इदारों का
اپنے ایمبٹ میں کام کرنا بہت ضروری ہے. یہ تمام ایک اپوزیشن کا موقف ایک تو سامنے ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سامنے ہے کہ ہفتہ بھر پہلے جب ملاقات ہو چکی ہے تو کیا یہ باتیں کیٹیگوریکلی اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کو کلیئر تھیں یا نہیں تھیں؟ اس کے ساتھ ایک یہ بھی سوال جنم لیتا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو قائد ہیں جناب نواز شریف، جن کی تقریر کافی کنٹروورسی کا اب شکار ہو رہی ہے اور پھر کنٹروورشل قسم کی، اس میں کافی ساری اس قسم کی باتیں تھیں، بہت سارے اس کے ایسے جز تھے، کیا ان کے نالج میں یہ بات تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اس قسم کی ایک ملاقات کا حصہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جو کہ ہم اسی کنٹینیوٹی میں ٹیبل کریں گے. اور ایک اور آج جو ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اب نیب نے 1 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے ایسڈ بیونڈ مینز کے انکوائری میں. اب دیکھنا یہ ہے، یہ ایک بڑا منفرد موو ہے کیونکہ یہ مولانا صاحب کے حوالے سے پہلا کوئی اس قسم کا نیب کا موو سامنے آیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نیب کے سوالات کو مولانا صاحب کتنا مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ اب دیکھنے والی بات ہے. لیکن یقیناً یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے یا یہ جو موو ہے یہ ہمیں اے پی سی کے بعد جب ہوتا ہوا نظر آیا ہے تو اب اس پہ اپوزیشن کا کیا موقف ہوگا، اس کے اوپر بھی ہم کلیکٹیولی بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ پینل ہے، وداؤٹ فردر اڈو تعارف کرا دوں، پھر اپنا یہ جو پہلا سوال ہے انہی سے ٹیبل کریں گے اور اس کے اوپر ایک سیر حاصل کوشش یہی ہوگی کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. جناب شوکت یوسف زئی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وزیر خیبر پختونخوا کے وایا ٹی وی یو لنک پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کی موجودگی کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آپ کی طرف شارٹلی آتی ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ اسٹالورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیں اس نشست میں اس گفتگو میں جوائن کر رہی ہیں. بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ آپ کی موجودگی کا بھی. آپ کا اور اپوزیشن کا جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے بہت اہم ہے ہمارے لیے ان تمام امور پہ. سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف وایا فون لائن ناظرین ہمیں ایم کیو ایم کی نمائندگی کرتے ہوئے جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ اس نشست میں شامل گفتگو ہوں گے. ناظرین پہلا تو جو سوال ہے اپنی جگہ بڑا ایک پرٹیننٹ اور یہی بات کہ سویلین سیٹ اپ کو اگر آرمی بھی بیک کر رہی ہے اور مسلسل انہوں نے کہا ہے ایٹ لیسٹ اس ملاقات کی جو ریویلیشنز اور اس میں جو بیانات سامنے آئے ہیں ہوئی تو ہفتہ بھر پہلے ہے، لیکن کل اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر بتایا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے کل بھی بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات ہوئی ہے along with other members of the cabinet. شوکت صاحب آپ فرمائیے گا، یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ایک کشمکش میں ہم دوبارہ سے مبتلا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے؟ لیکن میں اپوزیشن کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو کہ بالکل غلط نہیں ہے، اس کو ہم ٹوٹلی ڈسکارڈ نہیں کر سکتے کہ جمہوری تسلسل اس طرح کا نہیں رہا ہے پاکستان میں اوور دی ایئرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیے جمہوری تسلسل کا اندازہ تو آپ کو جو اپوزیشن کی کل کی اے پی سی تھی اس سے بخوبی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جمہوری تسلسل کون نہیں چاہتا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری انگلی کس طرف اٹھتی ہے اور کیوں اٹھتی ہے. آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جتنے لوگ جتنے لیڈر صاحبان بیٹھ کر حکومت کو گرانے کی، حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. اور کیسز کس کے چل رہے ہیں؟ نیب کے کیسز چل رہے ہیں. وہ کیسز جو ہم نے نہیں بنائے، وہ کیسز جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تیار کیے تھے اور شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو ڈرائیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں. وہ آخر نیب نے ایکشن شروع کیا تو وہ اب ان کو یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ جی پاکستان میں احتساب ہو رہا ہے اور یہ کون سی حکومت ہے جو احتساب کر رہی ہے. تو اب سارا ملبہ جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے. دوسری بات دیکھیں، آپ نے بڑی بات کی کہ پہلی دفعہ دیکھیں سیاستدان اور عسکری قیادت اگر آپ دیکھیں پہلی مرتبہ ایک پیج پر ہیں قومی ایشوز کے اوپر، پاکستان کے سالمیت کے لیے سب ایک پیج پر ہے. اور ہم جان بوجھ کر ہم موقع دے رہے ہیں کہ جی نہیں، ہماری انگلیاں فوراً اس طرف اٹھ جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب اس پارلیمنٹیرین جو بیٹھے اور آرمی چیف نے واضح کیا اپنا موقف کہ جی ہم تو حکومت کے ساتھ ہیں اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے، جو یہ ساری زندگی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جی فوج ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی رہے، آج فوج خود کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کسی پالیٹکس میں نہیں انوالو ہوتے، کسی الیکشن کے اس میں نہیں انوالو ہوتے. ہمارا کام صرف اور صرف حکومت اور اس کا جو آرڈر ہوگا وہ ہم نے اوبے کرنا ہے. اب اس پہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں، اتنے سخت مشکل حالات میں جو اس ملک نے دیکھے 15-20 سال کی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، قربانیاں دینا، اپنے ارد گرد کے حالات آپ دیکھ لیں، افغانستان سے شروع کریں، انڈیا کی طرف دیکھیں، ادھر
बॉर्डर्स के देखें, बॉर्डर से बाहर देखें, जिस सूरत-ए-हाल का सामना ये हुकूमत कर रही है, ये हमारी अस्करी क़यादत कर रही है, मेरे ख्याल से इस चीज को देखना चाहिए कि हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज है या हम नेब के क्वेश्चन से डर रहे हैं। असल चीज तो ये है ना कि आपने शौकत साहब, आपका ख्याल ये है कि इसमें जमहूरियत का कोई अमल दखल नहीं है, जमहूरी तसलसल का इस पूरे डिबेट में कोई अमल दखल सिरे से है ही नहीं, आप ये फरमा रहे हैं? देखिए, आप मुझे कोई एक लीडर बता दें जो नेब के रेडार से बाहर हो। अब ये नेब जो है ये हमने तो नहीं बनाया था, वो तो यही कहते हैं शौकत साहब, वो तो जिला भी यही करते हैं कि नेब तमाम जो पकड़ धकड़ है सिर्फ अपोजिशन की तरफ रुख है उसका। नहीं, देखिए ये गलत बात है। देखिए हम तो अभी आए ना, हमारा तो पहले 2 साल हुए। अब आप मुझे बताएं कि इन 2 सालों में अगर कोई करप्शन हुई है, अगर नेब नहीं पकड़ रही तो कोई अदालत चला जाए ना, बता दे कि जी ये करप्शन हुई है, शौकत यूसुफजई ने ये करप्शन की है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, अच्छा जाए ना कोर्ट में जाए, फिर पता चल जाएगा। कि नहीं, कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदे ने करप्शन की और वो सिर्फ हमें ये डरा रहा है कि जी आपको भी पकड़े, तो भाई हमें तो तब पकड़ेगी जब हमने कुछ किया होगा ना। आपसे तो सैंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब 1 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाया, उनसे क्या पूछा जा रहा है? उनसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी आमदन ये है और आपके एसेट्स ये हैं, आपके एसेट्स ज्यादा हैं आमदन से, इसका आप जरूर बता दें। सिंपल सी बात है। इस पे शोर मचाने की बजाय जाके उनको बता दे कि जी ये मेरे मीन से, ये मेरे जराए थे जो मैंने बनाए हैं अपने एसेट्स। यही पूछा जा रहा है नवाज शरीफ साहब से। वो पहले बीमार पड़ गए, अब जाके इश्तिहारी बन गए, इश्तिहारी 1 घंटा उन्होंने तकरीर की और वो तमाम सिक्योरिटी इदारों की तरफ उनकी तोपें चली। तो ये जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से अगर हम वाकई जमहूरियत चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, तो ये मौका है कि हम जमहूरी सेटअप को मजबूत करें। सही हो गया। ये इस तरह नहीं है कि मुझसे पूछा जाए कि मैंने आपका करप्शन किया और मुझसे पूछा जाए कि आप हिसाब दें, मैं कहूँ जी हुकूमत गिरा दें। न इस तरह हुकूमतें गिरती हैं, न इस तरह आवाम सपोर्ट करती है। सबको पता चल गया इनका जाती इशू है, कोई कौमी इशू नहीं है। ये अभी जाके इनको कौम याद आ गई 2 साल बाद। यानी आप देखें कि जो अस्करी क़यादत के सामने ये सारे बैठे बातें सुनते रहे, वहां इन्होंने कहा जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यहाँ आके जनाब सारे इकट्ठे हो गए। इनको पता चल गया, इनको पता चल गया कि जी एहतसाब हर सूरत पे होना है। ये सवाल दरअसल यही शर्मिला साहिबा की तरफ ले जाने वाला है कि शर्मिला साहिबा, ये इम्प्रेशन आ रहा है कि उस पर्टिकुलर मुलाकात में तो ये बातें बड़ी खुश असलूबी से हुई, बिलावल साहब उसमें मौजूद भी थे, आपकी पार्टी ने भी इस बात को फिर एंडोर्स किया है, फिर ये आपकी तरफ से भी इसकी जो एक तस्दीक है वो आई है इस बात की। लेकिन फिर ये कि उन्होंने एपीसी में इटसेल्फ, बिलावल साहब ने एटलीस्ट कोई ऐसी बात नहीं की, और इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो वीडियो से खिताब किया था, उनकी बातों में भी इस तरह का जुज नहीं नजर आया। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक थोड़ा सा जाहिर है ऑब्वियसली कोई ये जो एक इम्प्रेशन आ रहा है जिसकी बात शौकत यूसुफजई साहब कर रहे हैं कि उस मीटिंग में तो सब कुछ हुआ, ऑल वॉज वेल, ऑल एंडेड ऑन अ गुड नोट, और फिर उसके बाद इस एपीसी में इदारों की तरफ अचानक से रुख कर लिया गया तमाम तोपों का? जी शुक्रिया मोना। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बड़े कैटेगोरिकली बताऊं कि ये जो मीटिंग बुलाई गई थी ये एक्सक्लूसिवली और 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर थी, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शंस के बारे में गुफ्तगू थी। और जाहिर बात है कि अगर मुल्क के मफाद में हम कुछ एक ऐसे अहम इशू में जिस तरीके से गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन है, उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट्री हेड्स को बुलाया जाएगा और की जाएगी, पसंद किया जाएगा तो वो जाएंगे। दूसरी चीज आपने की कि जी एपीसी के अंदर उसका कुछ नहीं किया, तो मैं समझती हूँ कि कोई जरूरी नहीं था कि इसमें ये डिस्कशन किया जाए कि जी वहां पर एक मुलाकात हुई, उसमें गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन को डिस्कस किया गया। इट वॉज समथिंग आई थिंक एक मुल्क की मफाद में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम लोग इकट्ठा थे, तमाम ने एक इत्तेफाक़ राय थे, बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्री कि हाँ जी इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए और गिलगित बाल्टिस्तान के इलेक्शन उनकी आवाम की राय के मुताबिक होने चाहिए। करेक्ट। शुड बी फेयर फेयर इलेक्शन ओवर देयर, खत्म, कहानी खत्म हो गई। दूसरी बात अभी आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि जी उनके भाई ने बताया कि नहीं बताया नवाज शरीफ साहब को, तो ये तो फिर उनके भाई बता सकते हैं। इसी चीज, इदारों पे तनकीद हमारी तरफ से नहीं आई है, इदारों पे तनकीद पीटीआई की तरफ से। आपको याद होगा फैसल वाडा एक शो के अंदर बुक उठा के ले आए थे और स्पीच प्रोग्राम में उन्होंने टेबल पे रख दिया था, और
اکثر ان کی باتوں سے اور ان کے جسچر سے یہ اداروں کی طرف جو ہے وہ تو کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ادارہ ہمارے لیے بہت خصوص اور اس کا وقار اور اس رسپانسبلٹی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. وہ ہمارے الٹیمیٹ ڈیفینڈرز ہیں, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور مشکل حالات میں بھی ظاہری بات ہے کہ ہم فوج بھی طلب کرتے ہیں. اس طرح کے سلاح میں ہوتا ہے یا دہشت گردی کے معاملات میں فوج جا کے ایون کراچی میں بھی ابھی جو حالیہ سیلاب ہوئے ہیں اس میں بھی بہت ظاہر ہے عسکری قیادت نے اور عسکری تمام جو ایک انتظامیہ ہے انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے ریلیف آپریشنز میں. یہ بات یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق ہے, یہ ان کی جو ایک ذمہ داریاں اس میں شامل ہیں کہ سول انتظامیہ ان کو ایمرجنسی کے اندر یا اپنی مدد کے لیے مختلف اوقات میں اور معاملات میں طلب کر سکتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان فوج کا جو ایک امیج ہے, جو ایک ان کا کام ہے, دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے, خاص کر پاکستان. فوج کے اندر اگر آپ ان کو ایک کانٹروورسی کا شکار کرنا چاہیں گے یا اپنی سیاست میں انوالو کرنا چاہیں گے وہ انفارچونیٹ ہوگا. اور بارہا یہ بھی فوج کی طرف سے بھی آیا ہے کہ ہمیں سیاست کے اندر جو ہے وہ انوالو نہ کیا جائے. تو دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوج کو اور سیاست الگ رکھیں. وہ بھی یہی چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اور فوج کو ماضی میں آمرانہ دور کے اندر ایک شخصیت نے پورے ادارے کے اوپر جو ہے نا اس کو تنقید کا باعث بنایا. وہ اب نہیں ہے. اب ملک کے اندر جمہوریت ہے, تسلسل سے چل رہی ہے, یہ تیسرا ٹرم ہے جو جمہوریت کا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہ ہمارے ملک کو تو انفارچونیٹلی یہ چیز آ جاتی ہے. تو شرمیلا میں یہ گیدر کر پائی ہوں کہ آپ بیسکلی بالکل آپ جو ابھی بات فرما رہی ہیں آپ کا یہ ویو ہے کہ جو باتیں ہوئی تھیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. وہاں پر بھی یہ باتیں اگری ہو گئی تھیں عسکری قیادت سے, جو پارلیمنٹیرینز کی ملاقات تھی جس میں بلاول تھے, یہ باتیں وہاں پر بھی طے پائی گئیں اور وہی ایگزیکٹلی مطلب کال اور فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے. لیکن کیا نواز شریف صاحب کی ایک سیلف جو تقریر ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک بہت جیسے کہتے ہیں ڈیمنگ قسم کی انہوں نے ایک پوزیشن پورٹرے کی ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو ہے, یہ جو اداروں کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ میاں صاحب نے کیا تقریر کرنی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ میاں صاحب کی جو تقریر ہے اس کی ذمہ داری ظاہری بات ان پہ جاتی ہے. یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی, یہاں پر کی جو رائے تھی وہ سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی جماعت کی رائے ہے. اور ظاہری بات ہے انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا, وہ بارہا کہتے رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب کا اور عسکری قیادت کا جو ایک تناؤ, ایک ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا ہے میاں صاحب کی طرف سے, وہ ہے. اینڈ وہ میرے خیال ہے کہ جب الیکشن بھی جیتتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف الیکشن جیتے ہیں جو نظر آئے ہیں, اور ان کے خلاف بھی جیتے تو نظر نہیں آ رہے. میاں صاحب وقتاً فوقتاً اور جو نمائندگان ہیں وہ بھی اشارتاً اور کبھی کبھی الفاظ میں بھی فوج کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس ایک بہت بڑی کامیابی اس لیے بھی تھی کہ ایک بہت پاکستان کی دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ایک ایجنڈا کے اوپر متفق ہوئیں. کوئی غیر جمہوری قدم اٹھانے کا اس میں ارادہ کیا گیا کہ کوئی غیر جمہوری قدم کوئی نہیں اٹھائے گا. جو بھی ہوگا آئین کے طریقے سے ہوگا, ایک جمہوری طریقے سے ہوگا. احتجاج کرنا جمہوریت یہ مختلف بات ہے, بالکل یہ منفرد بات بھی ہے کہ ویسے جو بھی حکومت کے خلاف اگر کوئی اس قسم کی, ویسے تاریخی طور پہ ہم نے پاکستان میں غیر جمہوری بڑی روایات قائم ہوتی ہوئی دیکھی. بیرسٹر صاحب, واٹس یور ویو؟ آپ نے اب دونوں جو اے پی سی کے حوالے سے جو ویوز تھے, گورنمنٹ کا بھی اپوزیشن کا بھی, وہ آپ نے سنا. آپ کو بھی کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ آپ کو کال اور فیل میں تضاد نظر آتا ہے جیسے شوکت صاحب فرما رہے تھے, یا پھر جیسے شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی ایٹ لیسٹ ان کی پارٹی کی حد تک انہوں نے بات کی کہ کوئی تضاد نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے تو ایسا کبھی موقف اختیار ہی نہیں کیا. اور جناب نواز شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ وہ تو چلیں ٹھیک ہے, ہی ہیز آلسو بین میکنگ سچ اسٹیٹمنٹس ان دا پاسٹ, اور 1993 کی بھی تقریر سے جو اس کی تشبیہ دی گئی ہے وہ سینیٹر مشاہد نے ہی دی ہے انہی کی جماعت سے.
دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اے پی سی میں میاں صاحب کی طرف سے اداروں کے حوالے سے بیان کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی بات سے یقیناً اتفاق کروں گا کہ یہ ان کا کوئی انہونا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے جب سے پاناما کیس میں ان کا نام آیا ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فوج کے حوالے سے اور اداروں کے حوالے سے بات کرتے رہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو کمزور کیا گیا، ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور اس میں ادارے جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور موجودہ حکومت کو بھی وہ ہمیشہ یہی الزام لگاتے رہے ہیں کہ یہ فوج کی سپورٹ سے اقتدار میں آئے ہیں۔ اب یہ ان کا جو بیانیہ ہے اس میں میرے خیال میں ان کے ساتھ اگر کوئی آواز جو ان کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ میں آتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے ہے۔ وہ بھی گزشتہ 1.5-2 سال سے ایک جارحانہ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی، اور یقینی طور پر ان کی تمام تقاریر کا اگر آپ تجزیہ کریں گی تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ فوج کو بھی الزام دیتے رہے ہیں اور ڈائریکٹ دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے باقی پارٹیوں کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ باقی پارٹیوں کا سٹانس جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے، خاص طور پہ جو قومی سلامتی سے متعلق ادارے ہیں ان کے حوالے سے ایز سچ کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ اداروں کے حوالے سے بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک غیر مناسب بات ہے۔ کسی بھی پارلیمانی جمہوری نظام میں اور ہمارے آئین میں بھی، پاکستان کے آئین میں بھی، فوج کی تو ذمہ داری یہ متعین کی گئی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی، حکومت کا حکم مانے گی، اور حکومت اور فوج میں ہارمنی ہوگی، بلکہ حکومت اور تمام اداروں میں ہارمنی ہوگی۔ تو اگر فوج کا حکومت کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے تو یہ میرے خیال میں عین آئین کے مطابق ہے، جمہوری اور خاص طور پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس پر اعتراض کرنا بذات خود اور یہ کہنا کہ یہ تعلق کیوں اچھا ہے یا کیوں فوج جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بذات خود ایک غیر جمہوری اور ایک غیر آئینی بیان ہے۔ یہ ایک منفرد اینگل ہے۔ یہ بتا دیں بیرسٹر صاحب کہ ابھی جو مولانا صاحب کی ابھی آپ نے ان کا تذکرہ کیا کہ کچھ الائنمنٹ مولانا صاحب کی ہے نواز شریف صاحب سے اس بیانیے میں، تو مولانا صاحب کو اب نیب نے بالآخر طلب کر لیا۔ آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے مولانا صاحب کے حوالے سے ایز سچ نیب کا کوئی ڈائریکٹ ایکشن نہیں تھا۔ اب جب ان کو طلب کیا ہے تو obviously آپ کو نہیں لگتا وہ بھی یہی بات کریں گے کہ جی اے پی سی کے انعقاد کے فوری بعد اگر مجھے بلایا ہے تو مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مولانا، میرا خیال یہ کہ اگر آپ نیب کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں مختلف پولیٹیکل لوگوں کے حوالے سے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگوں کو نیب نے ماضی میں بلایا ہے اور ان کے خلاف کیسز ہیں، جیسے اکرم درانی صاحب کے حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو پشاور کے سابق میئر تھے ان کا بھی، غلام علی صاحب کا بھی نام چل رہا تھا نیب کی کارروائیوں میں۔ لیکن مولانا صاحب کو بلانے کی جو ٹائمنگ ہے، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل واضح ہے کہ اس قسم کا بلاوا جب نیب سے خصوصی طور پر ایسے جلسے یا تقریر یا بیان کے بعد آتا ہے تو اس کے جو آپٹکس ہوتے ہیں، جو تاثر ہوتا ہے، وہ یقیناً ایسے ہی جاتا ہے کہ شاید چپ کرانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ لیکن اگر تو نیب کے پاس ان کے خلاف ثبوت اور شواہد ہیں اور کوئی کوجنٹ ایویڈنس ایسا ہے یا کریڈیبل ایویڈنس ایسا ہے جو ان کو ان کے حوالے سے، آپ کے خیال میں کوئی تال میل نہیں ہے ان دونوں ایونٹس میں بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے۔ البتہ مولانا صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بلایا گیا سیاسی وجہ سے تو یقیناً ان کے پاس اپنی بات کی ثبوت میں کوئی جواز ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ، میرے خیال میں یہ باقی دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ حکومت کے خلاف بیان اگر نیب نے بلانا تھا تو اس سے پہلے جو انہوں نے اسلام آباد میں کئی روز کا دھرنا دیا جس میں فوج اور حکومت دونوں کے خلاف وہ بات کرتے رہے، تو اس وقت نیب بلا لیتی۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ اس بات میں کوئی ایسا صداقت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی بنیاد ہے۔ رائٹ ناظرین، ایک کوئک راؤنڈ، پھر اس کے بعد دوسرے اپنے سوال کی طرف رخ کریں گے۔ اسی پہ ایک کوئک راؤنڈ اگر ہم کر لیں، شوکت صاحب مختصراً فرمائیے گا کیونکہ کافی سارے پوائنٹرز ہمارے پاس کلیکٹ ہوئے ہیں، پھر میں اگلے سوال کا بھی رخ کروں گی۔ صرف اتنا فرما دیں کہ یہ جو این آر او کی بازگشت، اور آج بھی ایک مرتبہ پھر اس کا تذکرہ ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے بھی دیکھا، کون مانگ رہا ہے این آر او؟ اپوزیشن تو آپ سے اصرار کر رہے ہیں کہ آپ سے کس نے مانگا ہے این آر او؟ کوئی بھی نہیں مانگ رہا۔ دیکھیں یہ کوئی زبانی کلامی نہیں ہوتا ہے، یہ جو ایکشن ہوتا ہے نا وہ ایکشن سے پتہ چلتا ہے۔ آپ حکومت پہ پریشر ڈال رہے ہیں اور سارے مل کے ڈال رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، آپ کا کیا خیال ہے سندھ
وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت چھوڑ دے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگلے پنجاب کے الیکشن وہ جیت ہی نہیں سکتے ہیں، پھر دوبارہ سندھ کی حکومت کے لیے وہ جنگ لڑیں گے، تو کیوں ابھی اپنے لیے وہ کھڑا کھودے۔ یہ صرف ایک پریشر ڈالنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی عجیب سی بات ہے، کیسے ملک، یہ آپ اس ملک کے دیکھیں کہ اس میں شہباز شریف کے بیٹے کے ملازموں کے کھاتے جو ہے 1.5 ارب روپے نکل رہے ہیں، تو اس میں انتقامی کارروائی کی کیا بات ہے؟ بھئی آپ بتائیں نا کہ ان کے جو آپ کا جو کلرک ہے، آپ کا جو ملازم ہے، اگر وہ 1.5 ارب اور 2 ارب کے اثاثے اس کے نکل رہے ہیں تو اس کے جواب تو دے دے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جواب میں نے دینا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھے نہیں، کیونکہ میں پارلیمنٹیرین ہوں، کیونکہ میں وزیر ہوں، کیونکہ میں بڑا آدمی ہوں، اس سے میرے سے کوئی نہ پوچھے۔ باقی غریب جو ہے وہ اگر چوری کرے تو اس کو سر این آر او مقصد میں پریشر ڈالنا یہی ہے نا کہ نہ پوچھے اور نیب کو کہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یہ اس طرح ہی ہوتا ہے، کوئی زبانی کلامی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں مجھے این آر او دے دے، وہ یہی ہوتا ہے، یہ ایکشن کے ذریعے جو پریشر اس پر ڈالا جا رہا۔ مجھے بتائیں نا، یہ جو آپ نے بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک دن میں کیس بن سکتا ہے؟ نیب کا کیس ایک دن میں نہیں بنتا، یہ اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اس کے پیچھے پورے جو ان کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ پہلے معلوم کیے جاتے ہیں، تو وہ یہ ابھی سے نہیں، پوری جماعت کے خلاف یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ابھی تو انکوائریاں